बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूँ आरिफ काज़मी। गुज़िश्ता 24 घंटों की जो सूरत-हाल है, ख़ास तौर पर मशरिक़ वस्ता की, उस हवाले से अहम तरीन अपडेट्स लेकर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि हमने अपने इन व्लॉग्स में हमेशा से आपको बताया है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जंगबंदी का मुआहदा हो गया है, ये मुआहदा इंतहाई कमज़ोर अपनी पोजीशन में है और अमेरिका की ये तारीख़ रही है, इज़राइल की ये तारीख़ रही है कि वो ऐन मुज़ाकरात के दौरान ईरान के ऊपर हमला करते रहे हैं। ऐन मुज़ाकरात को सबूताज़ करने में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का और नेतन्याहू का बड़ा किरदार रहा है और यही खदशात हमने इन व्लॉग्स में मुसलसल आपको करते रहे हैं कि अमेरिका और इज़राइल के ऊपर कोई एतबार नहीं किया जा सकता। वो इन मुज़ाकरात को, इस मुआहदे को सबूताज करने के लिए कोई भी कोशिश कर सकते हैं और ऐसा ही हुआ। जो मुज़ाकरात के हवाले से जो इस्लामाबाद डिक्लेरेशन थी, उसमें जो 14 नुकात के ऊपर जो साइन किए गए थे, ट्रंप ने भी साइन किए, ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने भी साइन किए, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ ने भी उसके ऊपर साइन किए। उन 14 नुकात के अंदर जो कुछ था उनकी हमने तफसीलात अपने इन व्लॉग्स के अंदर आपको बताते रहे हैं और अमेरिका मुसलसल इन जो नुकात है उनकी मुसलसल खिलाफ वर्जी करता रहा है। एक तो सबसे जो बड़ी खिलाफ वर्जी है, वो जो सबसे जो टॉप नुक्ता है, जो शिक है लुबनान में जंगबंदी के हवाले से, उसकी मुसलसल इज़राइल की जानिब से खिलाफ वर्जी की जाती रही और अमेरिका की शे के ऊपर ये खिलाफ वर्जी होती रही और अमेरिका इसको रोकने में नाकाम रहा। बल्कि अमरीकी बयानात, अमरीकी जो इक़दामात है, वो इससे इज़राइल की जो इक़दामात है, इज़राइल की जो जारियत थी ख़ास तौर पर जनूबी लबनान के हवाले से, उसको एक जला बख्शती रही, उसको बूस्ट करती रही और इज़राइल मज़ीद शेर हो गया और मुसलसल हमले करता रहा। और आज के दिन में भी इज़राइल की जानिब से लुबनान के मुख्तलिफ़ इलाकों के ऊपर हमले जारी हैं। गो कि एक मुआहदा भी इज़राइल और लुबनान की जो गवर्नमेंट है उसके दरमियान हो चुका है, जिसके ऊपर गुज़िश्ता रोज़ अमेरिका के अंदर साइन भी हो चुके हैं। इसकी तफसीलात मैं आगे बताऊँगा, लेकिन अमेरिका की जानिब से जो हमले, जो मुआहदे की जो खिलाफ वर्जियाँ हैं, सीज़ फायर की जो खिलाफ वर्जियाँ हैं, वो जारी हैं। गुज़िश्ता रोज़ जिस तरीके से आबनाए हुर्मुज़ में एक जहाज़ को निशाना बनाए जाने के को जवाज़ बनाकर सिंगापुर के जो तजारती जहाज़ है उसको निशाना बनाने के को जवाज़ बनाकर ईरान के ऊपर एक बार फिर हमले किए गए हैं अमेरिका की जानिब से और टमहॉक मिज़ाइलों के ज़रिए ईरान के मुख्तलिफ़ लोकेशंस को, ख़ास तौर पर जज़ीरे सीरक है उसको निशाना बनाया गया, जिसमें सेंटकॉम की जानिब से ये कहा गया है कि हमने ईरान के रडार सिस्टम्स, ईरान के मिज़ाइल डिफेंस सिस्टम्स और ईरान के जो मिज़ाइल की स्टोरेजेस और दीगर लोकेशंस हैं उनको हमने, जो फौजी लोकेशंस हैं उनको निशाना बनाया है। जबकि ईरान की जानिब से कहा गया है कि ये जो हमले ईरान अमेरिका की जानिब से किए गए हैं उनको नाकाम बना दिए गए हैं। अब ईरान की जानिब से भी जवाबी कार्रवाई हुई, बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई। ईरान ने कहा कि हमने खित्ते के अंदर अमरीकी मफादात हैं, अमरीकी जो ठिकाने हैं उनको निशाना बनाया है और बड़े पैमाने पर निशाना बनाया, फौरी कार्रवाई की है और इसमें कोई ताख़ीर नहीं की। हमारी अंगुलियां ट्रिगर पर है और हमने ट्रिगर दबा दिए हैं और खित्ते के अंदर अमेरिका के एक बड़े बेस को निशाना बनाने का उन्होंने दावा किया है। और इस हवाले से उन्होंने अपनी जो विजुअल्स हैं, दोनों तरफ से अपनी विजुअल्स को जारी किए गए, फुटेजेस जारी किए गए हैं, जिस तरीके से उन्होंने अपनी जो कार्रवाइयाँ हैं उनको एग्जीक्यूट किया है। अब अमेरिका का दावा दुरुस्त है या ईरान का दावा दुरुस्त है, ईरान की जानिब से खित्ते के जो ममालिक है उनको भी खबरदार किया गया है कि आप जिस तरीके से अपनी सरजमीन को अमेरिका के हवाले कर रहे हैं हमारे ख़िलाफ़, वो गैर दानिशमंदाना इक़दाम है। आप एहतियात करें, आप होश के नाखून लें और हमारे ख़िलाफ़ अपनी ज़मीन को इस्तेमाल करने की इजाज़त किसी तीसरे मुल्क को नहीं दे दे। इसके बुरे नताइज पूरे खित्ते के अंदर आएंगे, इसके बुरे नतीजे आपके अपने ममालिक के अंदर भी आ जाएंगे। लिहाजा ईरान की जानिब से सख्त तरीन ये वार्निंग दी गई है। ट्रंप ने जो आज कार्रवाई की गई है उसके हवाले से उन्होंने दावा किया है कि हमने ईरान की जानिब से जो है वो कार्गो शिप्स के ऊपर, ख़ास तौर पर जो सिंगापुर के कार्गो शिप्स के हवाले से दावा किया जा रहा है, उसमें 4 ड्रोन्स के ज़रिए हमला किया गया और एक ड्रोन जो है वो जाकर जो डेक है उसके ऊपर लगा, लेकिन इसके बावजूद नुकसान हुआ। इसके बावजूद वो कहते हैं कि वो जो जहाज़ जो है वो अपने मंजिल मकसूद तक पहुँचने में कामयाब हो गया। जबकि 3 जहाज़ों जो ड्रोन्स थे उनको अमेरिकी जो फोर्सेस है उन्होंने निशाना बनाया, उनको तबाह कर दिया। इसके साथ उन्होंने कहा कि जो ईरान है
ان کی جو ڈرون طیارے ہیں ان کو ان کے جو سٹوریجز تھے ان کو ہم نے نشانہ بنایا، ان کی میزائل کے سٹوریجز تھے ان کو نشانہ بنایا، اور اس کے ساتھ رڈار سسٹمز کو ہم نے نشانہ بنایا، اور انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں پر ایرانی حملے جنگ بندی معاہدے کی احمقانہ خلاف ورزی ہیں۔ حالانکہ جنگ بندی کی خلاف ورزی ایران کی جانب سے نہیں ہوئی ہے۔ ایران مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ ہماری انگلیاں جو ہے وہ ٹریگر پر ہیں، ہم امریکہ پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن ہم جنگ بندی کی خلاف ورزی کسی صورت نہیں کریں گے۔ اگر ہمارے اوپر کوئی کارروائی کی جاتی ہے، ہمارے خلاف کوئی ایکشن کیا جاتا ہے، تو ری ایکشن کہیں زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے۔ ابراہیم عزیزی جو کہ ایران کے سینئر رکن پارلیمان بھی ہیں اور سیکیورٹی کونسل کے رہنما بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ ٹرمپ نے ثابت کیا ہے کہ وہ مذاکرات اور جنگ بندی کے اصولوں پر عمل درآمد نہیں کرتا۔ امریکہ کی جنگ بندی کی خلاف ورزی ہمیشہ کی طرح ان کی پسپائی اور پیشمانی کا باعث بنے گی۔ یہ ایران کی جانب سے امریکہ کو کھلی وارننگ دی گئی ہے کہ اگر یہ کارروائیوں کا سلسلہ اسی طریقے سے جاری رہا، آپ نے کارروائی کی، ٹومہاوک میزائل سے استعمال کیے، ہمارے سائٹس کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، ہم نے ناکام بنایا، ہم نے جوابی کارروائی کی، آپ کے بیس کو ہم نے نشانہ بنایا ہے، اب اگر دوبارہ سے آپ نے کارروائی کرنے کی کوشش کی تو ہمارا جواب اور ہارشر ہوگا اور سخت ہوگا اور سخت ترین ہوگا، اور ہم بڑے پیمانے پر آپ کے اوپر کارروائی کریں گے، اور جس کا آپ کو بہت زیادہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آبنائے ہرمز کے حوالے سے جو خاص طور پر جو فیس لینے کے حوالے سے جو معاملات ہیں، بیسیکلی یہ جو ابھی جو نیو اسکلیشن ہے وہ اسی فیس لینے کے معاملات کے اوپر دونوں ممالک کے درمیان یہ ٹھنی ہوئی ہے۔ خاص طور پر ایران کی جانب سے پہلے دن سے یہ کلیئر کیا جاتا رہا ہے، بلکہ اس کے واضح اشارے امریکہ کی جانب سے بھی دیے جاتے رہے کہ ایران جو ہے وہ فیس لے سکتا ہے آبنائے ہرمز کے اندر، جو خاص طور پر جو جہازوں کو سروسز فراہم کیے جاتے ہیں، اس کے علاوہ جو پولوشن کے معاملات ہوتے ہیں، جو وہاں کی جو بائیو ڈائیورسٹی کو جو مسائل کریٹ ہو سکتے ہیں، ان کے مد میں جو نقصانات ہوتے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے ایک فیس جو ہے وہ ایران اور جو عمان ہے وہ مل کر فیسز لے لیں گے۔ لیکن امریکہ مسلسل اس کی نفی کرتا رہا، بلکہ جو علاقائی جو ممالک ہیں ان کو بھی جب مارکو روبیو انہوں نے دورہ کیا 3 روزہ، تو انہوں نے بھی ان کو اس چیز پر قائل کیا کہ وہ بھی اس کی مخالفت کریں۔ قطر سمیت مختلف ممالک نے، بلکہ جو خلیج تعاون کونسل کے جو اجلاس تھا اس میں بھی ایک معاہدے کے اوپر یہ سائن ہو گیا کہ جو ہے ہم آبنائے ہرمز کے اندر کوئی بھی ٹیکس وغیرہ، کوئی بھی فیسز وغیرہ اس کو لینے کی ہم مخالفت کریں گے۔ اس میں قطر نے بھی اس کے اوپر سائن کی، بلکہ عمان نے بھی اس کے اوپر سائن کی، لیکن اب قطر اور عمان دونوں نے یہ کلیئر کر دیا ہے کہ آبنائے ہرمز کے اندر جو ڈیمیجز ہو سکتے ہیں، پولوشن کے جو چیزیں ہو سکتے ہیں، وہاں پر انوائرمنٹ کے جو نقصانات ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہم خدمات جہازوں کو جو فراہم کر رہے ہیں اس کے حوالے سے ایک فیس لینا ناگزیر ہے، ہمیں فیس لینا پڑ سکتے ہیں، اور بحری جہازوں کو فیس دینا پڑ سکتی ہے۔ یہ عمان کی جانب سے بھی کہا گیا ہے۔ اب جو ہے ایران کا تو پہلے دن سے موقف ہے کہ یہاں سے ہمیں فیس لینا پڑے گا۔ اب آبنائے ہرمز جو ہے وہ پہلی والی پوزیشن میں کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ آبنائے ہرمز کو نئے کنڈیشنز کے ساتھ دنیا کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، وہاں پر ایران کا اکنامک رجیم جو ہے وہ قائم ہوگا، ہر صورت میں ہوگا۔ اب وہ واپس نہیں ہو سکتا ہے اگر امریکہ جنگ نہیں چھیڑتا، تو یہ جو آبنائے ہرمز سے اسی طرح کھلی رہتی، کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اب صورتحال تبدیل ہو گئی ہے۔ دنیا کو ایک نئے آبنائے ہرمز کا سامنا کرنا پڑے گا، دنیا کو ایک نئے اکنامک رجیم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تجارت ایسے نہیں چلتی، فری میں تجارت نہیں چلتی۔ وہاں پر جو پولوشن جو جہاز پھیلائیں گے اس کی ذمہ داری جب ہم لے لیتے ہیں، وہاں سے گزرنے کے لیے ہر وقت جو ہے اس سے پہلے بھی ہم سروسز فراہم کرتے تھے، تو اب بھی آگے سروسز ہم نہیں فراہم کرنا ہے، تو پھر ہمیں فیس لینے کا حق کیوں نہیں حاصل ہونا چاہیے، لہٰذا یہ فیس لیا جائے گا۔ تو یہ انہوں نے کلیئر کر دیا۔ اب اسی فیس کو روکنے کے لیے امریکہ نے یہ جو کارروائی کی ہے ایران کے اوپر، جو حملہ کیا ہے، تو اب اس کا جوابی کارروائی بھی ملے گا۔ اگر امریکہ ہوش کے ناخن نہیں لیتا، امریکہ جو ہے وہ چیزوں کو وائزلی مینٹین کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، تو یہ اسکلیشن مزید بڑھے گی، اس میں مزید حملے ہو سکتے ہیں، مزید کارروائیاں ہو سکتی ہیں، اسرائیل بھی اس کے اندر کود سکتا ہے، اور اسرائیل کی بھرپور یہ کوشش رہی ہے کہ کسی طریقے سے یہ جو اسلام آباد معاہدہ ہوا ہے ایران اور امریکہ کے درمیان، اس کو سبوتاژ کیا جا سکے، جنوا کے اندر جو کچھ معاملات طے پا گئے ہیں اس کو سبوتاژ کیا جا سکے۔ اب دیکھیں جو ایران کی جو منجمد اثاثے ہیں ان کے حوالے سے بھی ٹرمپ کی اور اس کی جو ساتھی ہیں
ان کے بحران مسلسل تبدیل ہوتے جا رہے ہیں۔ ٹرمپ مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ ایران کو ہم کوئی لیکوئڈ میں پیسے نہیں دے دیں گے، ایران کو امریکہ سے تجارت کرنی پڑے گی۔ اس پر اسماعیل بقائی نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ یار دیکھیں، جو ملک جو ہے، آپ کا ملک جو ہے وہ خود غذائی قلت کا شکار ہے، آپ کے تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ آپ اپنی غذائی قلت کے شکار جو بھوکے ہیں آپ کے ملک کے اندر، ان کی تو اب رپورٹ بھی اب شائع کرنا آپ نے بند کر دیا ہے۔ آپ کی یہ حالت ہو گئی ہے تو آپ ہمیں کیا گندم پرووائڈ کریں گے، آپ ہمیں کیا خوراک پرووائڈ کریں گے؟ آپ یہ اپنے دعوے اپنے تک رکھیں، ہم جو ہمارے پیسے ہیں $12 ارب جو ہمیں آپ نے دینا ہے، $24 ارب ایز اے ہول دینا ہے، اور $100 ارب سے ہمارے زائد جو ہے ہمارے جو فروزن ایسٹس ہیں ان کو آپ نے ہر صورت میں بحال کرنا ہے، ان کو استعمال کیسے کرنا ہے یہ ہماری مرضی ہے، یہ آپ کی مرضی سے نہیں چلے گی یہ بات، ہم اپنی مرضی سے استعمال کریں گے، جہاں ہم نے استعمال کرنا ہے وہیں پر استعمال کریں گے۔ اب نیتن یاہو کہتے ہیں کہ اگر ایران کی یہ جو ایسٹس ہیں یہ بحال کیے جاتے ہیں تو ہر ڈالر کے بدلے وہ میزائل بنائے گا، لہٰذا ایران کو روکنا بہت ضروری ہے۔ یہی چیز اب جو خلیجی ممالک ہیں ان کے ذہن میں بھی ڈالا جا رہا ہے، اور یہ جو خلیج تعاون کونسل کے جو اجلاس ہے اس کے اندر سے جو اعلامیہ نکلا ہے وہاں پر بھی یہ فیر ایک طرح سے زبردستی ان کے اندر انجیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی، حالانکہ ایران کی یہ ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے، ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے، اور ہمیشہ سے یہ اعلان رہا ہے کہ جو خطے کے ممالک ہیں وہ اپنے دفاع جو ہے وہ اس میں تیسرے ملک کو شامل کرنے سے گریز کریں۔ وہ ممالک جو ہیں جن کو جو دفاع کے نام پر ان ممالک کے اندر آ کر قابض ہو کے بیٹھے تھے انہوں نے ان کا دفاع نہیں کیا ہے۔ 12 روزہ جنگ میں بھی دنیا شاہد ہے کہ انہوں نے وہ ان ممالک کی دفاع نہیں کی۔ اسی طرح 40 روزہ جو جنگ رمضان ہے اس کے اندر بھی امریکہ اور اس کے اتحادی جو ہیں وہ اس جنگ میں ان ممالک کو نقصان پہنچانے سے کوئی نہیں روک سکا، کیونکہ ان ممالک کے اندر امریکی ٹھکانے تھے اور ایران نے ان ٹھکانوں کو تاک کر نشانہ بنایا۔ 20 سے زائد آپ کو میں بتاتا رہا ہوں کہ امریکی ٹھکانے ہیں جو مستقل طور پر تباہ ہو چکے۔ اب جو 5th فلیٹ ہے بحرین کے اندر، اس کے حوالے سے امریکہ نے یہ اعتراف کیا ہے کہ اس کو اتنا نقصان پہنچا ہے کہ اب اس کو دوبارہ سے اس کو بحال کرنا ممکن نہیں رہا، لہٰذا امریکہ جو ہے اپنا جو 5th فلیٹ ہے نیوی کا جو کہ بحرین کے اندر تھا اس کو وہاں سے ریلوکیٹ کر رہا ہے اسرائیل کے اندر۔ اب یہ آپ اندازہ کریں تو یہ خطے کے ممالک کے لیے ایک یہ خوش بختی بھی ہے کہ امریکہ ایران کے ان حملوں کے نتیجے میں اب امریکہ جو ہے وہ اس خطے سے نکل رہا ہے، یہاں سے بھاگ رہا ہے، اس کو اپنے جو فورسز ہیں ان کو ریلوکیٹ کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ وہ یورپ کی طرف جا سکتا ہے اور وہ خاص طور پر کم از کم خطے سے تو باہر نکل رہا ہے، تو ان کو اگر اس معاملے میں تھوڑا سا اگر ہوش کے ناخن لے لیتے ہیں واقعی تو پھر خوشحالی جو ہے وہ آگے ان کے لیے آ سکتی ہے۔ ان کی جو ان کی سیکیورٹی ہے، سیکیورٹی کے لیے پاکستان بیٹھا ہوا ہے، پاکستان ان کی سیکیورٹی کر سکتا ہے، ترکی ان کی سیکیورٹی کر سکتی ہے، اسی طرح ایران ان کی سیکیورٹی کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کھلے دل کے ساتھ کہ ہم آپ کی سیکیورٹی کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ اگر ان کو اعتبار رہے اس چیز کے اوپر تو یہ معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ بہرحال لبنان کے اندر جنگ بندی ابھی بھی نہیں ہوئی ہے، لبنان کے اندر مسلسل اسرائیل کے حملے جاری ہیں، اور دوسری طرف اسرائیل اور لبنان کی جو گورنمنٹ ہے اس کے درمیان واشنگٹن میں ایک معاہدہ طے پا گیا ہے، مارکو روبیو نے اس کا اعلان کر دیا ہے، اور یہ معاہدہ جو ہے وہ بیسیکلی حزب اللہ کو ڈسارم کرنے کے حوالے سے ہے، اور ایران کی جو انفلوئنس ہے اس کو خاص طور پر لبنان کے اندر سے اس کو ختم کرنے کے حوالے سے حزب اللہ نے اس کی کیٹیگوریکلی اس کی مخالفت کی ہے، بلکہ صورتحال یہ ہوئی ہے کہ اس وقت بیروت کے اندر سمیت لبنان کے تمام شہروں کے اندر جو ہے وہ مظاہرے ہو رہے ہیں، جلاؤ گرا اور بدترین تشدد ہو رہا ہے فورسز کی جانب سے بھی، اور وہاں پر بڑے پیمانے پر مظاہرے ہو رہے ہیں۔ اور وہ مظاہرے کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے ہو رہے ہیں کہ یہ جو معاہدہ ہے اسرائیل، امریکہ اور لبنان کی گورنمنٹ کے درمیان، اس معاہدے کو وہ تسلیم نہیں کرتے۔ جو لبنان کے عوام ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ معاہدہ ایک دھوکہ ہے، اور اسرائیل کی جو قبضہ ہے لبنان کے اندر اس کو دوام دینے کے لیے یہ سارا معاہدہ کیا گیا ہے، اسرائیل کو دوام دینے کے لیے معاہدہ کیا جا رہا ہے، لہٰذا اس معاہدے کو ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ یہاں پر جو ریزسٹنس ہے وہ ریزسٹنس برقرار رہے گی، اس کی ایلیمینیشن کو کسی صورت ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ بہرحال یہ صورتحال اس وقت بہت تیزی کے ساتھ لبنان کی جو صورتحال ہے وہ خراب ہوتی جا رہی ہے، اس کے آنے والے دنوں میں اس کے اوپر کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف یوکرین اور رشیا کے حوالے سے بڑی خبر یہ ہے کہ ایک بار پھر
رشیا کے اندر ایک فیکٹری کو نشانہ بنایا گیا ہے یوکرین کی جانب سے. اس فیکٹری کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اس فیکٹری کے اندر جو رشیا کا جو سب سے خطرناک میزائل ہے اسکندر میزائل، اس کے اور دیگر میزائلوں کے جو پارٹس تھے وہ بنائے جاتے تھے، لہٰذا اس کے اوپر حملہ کیا گیا ہے. اب اس میں کتنا نقصان ہوا ہے اس کی رشیا کی جانب سے کوئی تفصیلات جاری نہیں کی گئی ہیں، لیکن رشیا کی جانب سے جوابی کارروائی بھی لامحالہ کیف کے اندر ہوگی، خارکیف کے اندر ہوگی اور دیگر یوکرینین شہروں کے اندر ہوگی. اور نیٹو اور جو یورپین ممالک ہیں وہ بھرپور طریقے سے اس وقت ولادیمیر زیلنسکی کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں تاکہ وہ رشیا کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچا سکے. اور رشیا جو ہے جوابی کارروائی کر رہا ہے، اورشنک میزائل داغ رہا ہے، اسکندر میزائل داغ رہا ہے، اور پھر شاہد 136 میزائلوں کے ڈرونز کے ذریعے مسلسل حملے کر رہا ہے نیٹو کے مفادات کے اوپر بھی اور یوکرین کے مفادات کے اوپر بھی، خاص طور پر جو انفراسٹرکچر ہے انرجی کے حوالے سے ان کو بڑھ پیمانے پہ نشانہ بنایا جا رہا ہے. بہرحال جو بھی صورتحال تمام تر خطے سے دنیا بھر سے جو بھی سامنے آتی رہے گی انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے. یہاں بس نہیں. اللہ حافظ.